Welcome to our channel Sadqa-e-Jariya, a free online Islamic courses channel. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरा अल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा انقلبتم इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्स वमअवाहुम जहन्नम जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तुम जब पलट कर इनके पास पहुंचोगे तो ये तरह तरह के उज़्र पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने मत करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार न करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सबका जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे सरफे नजर कर लो, इन्हें इग्नोर करो, तो बेशक तुम इनसे सरफे नजर ही कर लो, क्योंकि ये गंदगी है और इनका असली मकाम जहन्नम है जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी न होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आयात मुनाफिकीन के बारे में उतरी, वो मुनाफिक जिन्होंने जंग तबूक के सफर में शरीक होने से बाज रहने के लिए तरह तरह के बहाने किए थे कि वो वहां जाने से किसी तरह बच सकें। तो उस पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से कामयाब लौटे तो वापसी पर इन्हें अब फिक्र थी इस बात की, क्योंकि जाते हुए तो ये समझ रहे थे कि मुसलमान अब जाकर वापस न पलटेंगे, लेकिन जब सही सलामत खुशखबरियों के साथ वापस लौटे मुसलमान तो अब इन मुनाफिकीन को फिक्र हुई कि कहीं हमारी शामत न आए और हमारा निफाक इन पर खुल न जाए। लिहाजा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए और सहाबा कराम की नजरों में अच्छा बनने के लिए, अपने पोजीशन क्लियर करने के लिए कस्में भी खाई, बहाने भी बनाए और सरफ नजर भी करवाना चाहा। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया कि तुम इनको जाने दो, इन्हें इग्नोर करो, क्योंकि ये तो गंदगी है। यानी मुनाफिकीन को यहाँ गंदगी से तशबीह दी गई, इसलिए कि उनके दिलों में ईमान नहीं। ईमान एक रोशनी है, पाकीज़गी है, और जब इंसान अपने दिल को अल्लाह के लिए खालिस नहीं करता, हर तरह के उज़्र बहाने छोड़कर अल्लाह के दीन के लिए जब तक कुर्बानी नहीं करता, उस वक्त तक उस आला मकाम पर नहीं पहुंचता कि जिस पर वो वाकई अल्लाह से ताल्लुक के लायक हो जाए, काबिल हो जाए। इसीलिए फरमाया कि अगर ये अपनी कस्में खाकर सबको राजी कर भी लें, मुतमईन कर लें, तो याद रखें कि फ़इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, कि अल्लाह फासिक लोगों से कभी राजी हो नहीं सकता। इसमें हम सब के लिए भी एक पैगाम है कि जब दीन का कोई भी मामला हो, खुसूसन कुर्बानी करने का, तो उस वक्त इंसान को कुर्बानी कर डालनी चाहिए, क्योंकि यही वो मौका होता है कि जब इंसान की जांच परख होती है। कुर्बानी के मौके पर जो कुर्बानी नहीं करता, फिर वो अल्लाह की निगाह में कोई मकाम पा नहीं सकता। और अगर सारी दुनिया भी राजी हो जाए ऐसे इंसान से, सब लोग भी उसे बहुत अच्छा कहते हों, तो खालिक कायनात की नजर में वो अच्छा नहीं हो सकता।
الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ دور دراز دیہاتوں میں رہتے تھے، علم کا، دین کی روشنی کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے یہ اپنی منافقت میں اور پکے ہو گئے. آپ دیکھیں کہ انسان خواہ کتنا بھی اللہ سے دور کیوں نہ ہو، غافل کیوں نہ ہو، جب اللہ کے دین کی کوئی بات سنتا ہے، کوئی چیز اس کے کان میں پڑتی ہے تو لازمی طور پر دل نرم ہونے لگتے ہیں. اور اگر سال ہا سال تک انسان اس چیز سے لا تعلق رہے تو دل کی سختی یعنی ایک سمجھی ہوئی چیز ہے، ایک جانی ہوئی چیز ہے. اور یہی چیز ان کے ساتھ یعنی ان بدوی عربوں کے ساتھ جو دیہاتوں میں رہتے تھے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں. کس لیے کہ کسی طرح مسلمانوں کو زوال آئے اور ختم ہو تو فوراً ہی یہ اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے نکال پھینکے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سابقون الاولون کی بات کی گئی کہ وہ لوگ جو پہل سب سے آگے بڑھ کر دین کے راستے پہ دوڑ پڑے. سابق ہوتا ہے دوڑنے والا، جنہوں نے کسی اور کے آگے بڑھنے کا انتظار نہیں کیا، حق کی پکار سنی اور فوراً آگے بڑھ گئے. یہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے. مہاجر وہ جو مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ سب لوگ بھی جنہوں نے احسان کے ساتھ ان پہلوں کی پیروی کی، خواہ وہ صحابہ میں سے تھے یا تابعین میں سے تھے. ان سب کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان سے نکالے نہ جائیں گے. یہی اصل کامیابی ہے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، ماہر ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. دوہری وہ کون سی؟ یعنی ایک دنیا میں اور دوسری قبر میں. پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی قیامت کی. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی کسی کو اگر اپنی سچائی کا اظہار کرنا ہے تو صرف زبان سے نہ کرے بلکہ عمل سے کر کے دکھائے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے، چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر، دینی شعار، دین کی علامت، عبادت کی جگہ۔ اور مسجد بنانا ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اگر مسجد بنانے جیسا کام بھی دین کے فائدے نہیں نقصان کا ہو تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک مسجد کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جو مدینہ میں منافقین نے اپنی سرگرمیوں کے لیے بظاہر ایک دین والی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی تھی، اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ یہاں اشارہ ہے ابو عامر نامی ایک شخص کی طرف جو جاہلیت کے زمانے میں راہب ہو چکا تھا، پھر اس کی مشیخیت جو تھی یا اس کی بزرگی لوگوں میں بہت عام ہو چکی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ ان سے حسد کرنے لگا، اور ساری سازشیں جو منافقین کرتے تھے اور یہود کرتے تھے ان کی سرپرستی کرنے والا یہی شخص تھا۔ آپ دیکھیں کہ حسد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد جیسے جذبے سے بچنا ایک نہایت مشکل کام ہے۔ قدرتی بات ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے اندر کوئی خوبی، کوئی بھلائی، کوئی اللہ کی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس سے کیوں محروم ہوں۔ تو جو لوگ ایسے موقع پر یہ دعا مانگتے کہ اللہ تو ہمیں بھی ایسی بھلائی دے، وہ تو ہے کامیاب۔ لیکن جو لوگ ایسے موقع پر یہ تمنا کرنے لگے کہ اللہ اس سے چھین لے اور ہمیں دے دے، تو وہ ایک ناپسندیدہ جذبہ ہے اور نہایت قابل مذمت۔ اور کچھ لوگ صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ اپنے دل تک یہ تمنا رکھیں، بلکہ وہ اس کی عملی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ حسد کا شکار ہو کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں، اس کو بدنام کرنے لگتے ہیں، تاکہ ان کا اپنا سکہ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے، اور اس طرح دین کو شدید ترین نقصان پہنچتا ہے۔ جو بھی شخص اللہ سے محبت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ہر دین کا کام کرنے والے سے محبت رکھے، خواہ وہ کسی بھی جھنڈے تلے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی گروہ میں دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے دل میں احترام ہونا چاہیے۔ اور یہ سب احترام اور قدر کس لیے؟ کہ وہ اس رب کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے جس رب سے مجھے محبت ہے، وہ اسی کا نام بلند کر رہا ہے، اور اگر اس کی کچھ خامیاں ہوں، خرابیاں ہوں تو ان کو اگنور کر دینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز جو دین کو بہت نقصان دے رہی ہو اور علل اعلان اس کے کرنے کا ذکر ہو تو بھی کسی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل کتاب اس سبق کو بھول گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی دینداری اور خصوصاً ان کے یہودی علماء جو تھے ان کی مذہبیت کا بہت چرچا تھا۔ عیسائیوں میں سے بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کی بہت قدر تھی معاشرے کے اندر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ آپ کے اخلاق،
آپ کے دین کی تعلیمات کو سمجھ کر مسلمان ہونے لگے اور آپ کی مقبولیت بڑھنے لگی تو یہ سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ شخص کیا پیغام دے رہا ہے، بس اندھا دھند اس کی مخالفت شروع کر دی، اور اس طرح لوگوں کو دین سے دور کرنے کی بہت سی کوششیں کی۔ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر دیندار طبقہ باہم جھگڑتا رہے گا تو دین کے دشمن فائدہ اٹھا جائیں گے۔ کہیں بھی جھگڑے اور فساد کے ساتھ دین کو ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ منافق جو تھے وہ بھی چونکہ حسد کا شکار تھے، یہود بھی، اہل کتاب، کچھ عیسائی بھی، تو ان سب کا باہم گٹھ جوڑ ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا شیلٹر لیا جائے کہ جس کے نیچے ہم جو بھی کریں کسی کو شک نہ گزرے، کوئی ہمیں برا نہ کہہ سکے۔ ظاہر ہے اگر وہ کسی اور جگہ پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تو بے نقاب ہو جاتے۔ مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی شر کا کام کر رہا ہے تو بظاہر دیکھنے والا شک بھی نہیں کر سکتا کہ مسجد کے اندر ہوتے ہوئے کوئی شخص برا کرے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ مسجد کیا بنائی؟ پناہ گاہ بنائی اپنی شرارتوں کی۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ یہ آیات جنگ تبوک سے واپسی پہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ منافقین نے مسجد بنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کا افتتاح فرمائیں، اور افتتاح آپ سے کیوں کروانا چاہتے تھے؟ تاکہ ایک مہر لگ جائے کہ آپ کی تائید سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ آپ کے مشورے سے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ اس کا افتتاح نہیں کریں گے، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی۔ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ یہ اہل قباء کی تعریف کی گئی قرآن میں کہ وہ پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ عربوں کے ہاں مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کا بھی رواج تھا، اس سے بھی اگرچہ طہارت تو ہو جاتی ہے لیکن زیادہ افضل ہے پانی کا استعمال، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی، جسمانی اور کپڑوں کی اور اپنے آس پاس کے ماحول کی صفائی کا خوب خیال رکھے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں ہی کی گلی بازاروں میں کوڑا پھینکا ہوا دیکھ کر اور مکھیوں کے انبار دیکھ کر کہ یہ کسی مسلمان بستی کا حال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام میں تو پہلا سبق ہی صاف رہنے کا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ہوا یہ تھا کہ اس مسجد کو گرا دینے کا حکم ہوا، اور کہتے ہیں کہ جب گرائی گئی تو گرنے سے جیسے ڈسٹ اڑتی ہے تو اس ڈسٹ میں دھواں سا محسوس ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ حالانکہ ایک مسجد ہے، اس سے کیوں دھواں اٹھ رہا ہے؟ تو خواہ کوئی نماز ہی پڑھ رہا ہو لیکن اس میں اللہ کو یاد نہ کر رہا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے پڑھ رہا ہو، تو اس نماز میں بھی کوئی برکت نہیں، کوئی اجر نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن پیچھے نیت دکھاوا ہے تو اس میں کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح ہر کام کے اندر ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر
وبشر المؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. نفس اور مال جنت کے بدلے خرید لیے، سودا ہو گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جگہ مل جائے تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے پھر کہ اس جگہ کی قیمت ادا کریں. مثلاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ملک میں آپ کا گھر ہو، کسی شہر میں آپ کا ریزیڈنس ہو اور زیادہ سے زیادہ خوبصورت علاقے میں ہو، بہترین علاقے میں ہو، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ خریدتے ہیں مثلاً، پھر اس کا گھر بناتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ زندگی بھر کی پونجی جمع کر کے زمین خریدتے ہیں، پھر مکان بناتے ہیں اور جان اور مال دونوں چیزیں اس میں کھپا دیتے ہیں تاکہ ان کے آرام اور سکون کے لیے انہیں ایک ٹھکانہ مل سکے، جنت مل سکے. دنیا میں اگر دنیا میں ایک گھر حاصل کرنے کے لیے انسان کو اتنی جد و جہد چاہیے، تو آخرت میں جنت، اور جنت بھی ایسی کہ جس کی طرح دنیا کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر. اس کو خریدنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا، کتنے پیسے چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر علاقے کے فرق سے زمین کی قیمت مختلف ہو جاتی. اگر آپ کسی گاؤں دیہات میں کوئی جگہ خریدیں تو بہت سستی مل جائے گی، اگر آپ کسی شہر میں خریدیں تو بہت مہنگی ہوگی. پھر شہر کے اندر بھی مختلف علاقوں میں بہت مختلف قیمتیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں فرق. دنیا تو دیہات بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. تو اس جنت کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ مفت میں کسی کو نہیں ملے گی. اس سودے کو کرنے کے لیے کچھ دینا ہوگا، اس کی کچھ قیمت ہے. اور وہ قیمت کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم. مومنوں کے نفس ہیں، جانیں ہیں، دل ہیں، خواہشات ہیں. واموالہم، اور ان کے مال ہیں. یہ دو چیزیں جب تک اللہ کے حوالے نہ کی جائیں اس وقت تک جنت کا سودا ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی سے کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کیش لے جانا پڑتا ہے، چاہے وہ ٹوکن منی ہی کیوں نہ ہو. خود بھی جانا پڑتا ہے یا کچھ نہ کچھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، یعنی جسمانی محنت مشقت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال بھی دیتے ہیں آپ. اور اگر آپ سودا زبانی تو کر لیں لیکن مال پیش نہ کریں، مال نہ دیں اور کہیں کہ بس آپ ہمیں پلاٹ دے دیں، مال وہ ہے نہیں ہمارے پاس، کیا کریں، وہ دے نہیں سکتے ہم، وہ ہمیں بہت پیارا ہے، ہم اپنے ہی پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی پلاٹ دے دے گا؟ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں تو نہ دے، کوئی نہیں دے گا اس طرح. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شرط پوری نہیں کی. بالکل اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جنت چاہیے، ہم کو روز جنت مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا جنت چاہیے تو جان اور مال کی کرنسی لے کر آؤ. ہم کہیں اچھا اللہ تعالیٰ نہیں، آپ جنت تو دے دے، وہ دونوں چیزیں ہماری اپنی ہیں، وہ نہیں ہم دے سکتے. ایسا کیسے سودا ہو سکتا ہے؟ یہ جنت ان لوگوں کے لیے جو اپنی جانیں دیں، یہ اعلیٰ درجے کا سودا ہے. اور جس سودے کو کرنے کے بعد جنت کے حصول میں شک کوئی نہیں رہتا. شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے کے ساتھ ہی اسے جنت میں انٹری دے دی جاتی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فیقتلون ویقتلون، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون زیادہ وفا کرنے والا ہے اپنے وعدے کا اللہ سے بڑھ کر. اللہ سے بڑھ کر وعدے کا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، خوشیاں مناؤ. وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی ہے دراصل کامیابی بہت بڑی. اب یہاں پر چونکہ جہاد کی اور جان دینے کی بات ہوئی تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا پھر ہم تو جہاد کر نہیں سکتے، اور خصوصاً عورتیں، کیونکہ عورتوں پہ تو فرض ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اس معاہدے میں شریک نہیں، یا عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی، یا اس کے لیے جنت ہی نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو اعلیٰ درجے کے مقام کی بات ہوئی، اس سے
پیچھے پیچھے بھی جو شخص اپنی جان، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، کسی بھی طرح اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کے کام کے لیے، خواہ وہ جھاڑو دینا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ڈسٹنگ ہی کیوں نہ ہو کسی ایسی جگہ کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاتون تھی مدینہ میں رہتی، کالی کلوٹی، بے نام سی، کوئی اس کا والی وارث نہ تھا، کوئی رشتہ دار نہ تھا، لیکن اس کو مسجد سے بڑی محبت تھی، مسجد نبوی سے. شوق سے وہاں جا کر جھاڑو لگاتی، حالانکہ بہت سے صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن اس کا شوق تھا، اس نے اپنے ذمے لے رکھا تھا کہ یہاں کا جھاڑو میرا کام. ہوا یہ کہ اچانک فوت ہو گئی. اگلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی، آپ نے پوچھا وہ کہاں گئی بڑھیا جو جھاڑو لگاتی تھی؟ بتایا گیا کہ وہ رات کو فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے آپ کو پریشان کرنا نہ چاہا، اس لیے ہم نے اس کا خود ہی جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر تک لے چلو، تم نے اسے کہاں دفنایا؟ اور پھر صحابہ کرام کو لے کر اس کی قبر پر اس کا جنازہ پڑھا. ایک خاتون جو اتنا معمولی سا کام کرتی تھی. ہم سب اپنے گھروں میں جھاڑو نہیں دیتے، جھاڑو دینا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں پر جھاڑو دینا عموماً لوگوں کے لیے تھوڑا سا انا کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم تو اتنی شان و شوکت رکھتے ہیں، یہاں کا جھاڑو ہم دیں گے. اور جھاڑو لگانے میں کون سی نیکی ہے؟ درس دینا تو بہت بڑی نیکی کی بات ہے، کرسی پہ بیٹھنا تو بہت اچھا نیکی کا کام ہے، جھاڑو لگانا یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، اس میں کون سی نیکی؟ نہیں. جو شخص خلوص نیت کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا کام کرے، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی جزا ہے. اور یہ واقعہ کئی مرتبہ بخاری شریف میں آتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ. ایک عورت اتنا بڑا مقام، حالانکہ چھوٹا سا کام. ہم میں سے تو کسی عورت کو یہ سعادت نہیں کہ اس کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں. کتنی بڑی سعادت. اور آپ نے سب صحابہ کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا اور سب عورتوں کا بھی نہیں پڑھایا تھا. بڑی بڑی خواتین موجود تھی لیکن ان کو جنازے کی وہ سعادت نصیب نہ ہوئی جو اس ایک عورت کو ہوئی. تو یاد رکھیں، اللہ کے دین کے لیے کوئی چھوٹی سی خدمت بھی ہاتھ آ جائے، کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی موقع مل جائے تو اسے اپنی عزت یا وقار کے خلاف نہ سمجھے. معلوم نہیں جنت کس چیز سے مل جائے. التائبون، بار بار پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یعنی یہ جنت کا سودا کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار توبہ کرتے ہیں. انہیں فکر رہتا ہے ہمارے کسی جانے یا انجانے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں. العابدون، عبادت گزار. الحامدون، شکر گزار، اللہ کی تعریف کرنے والے، شکر ادا کرنے والے ہر موقع پر. السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، چلنے پھرنے والے، سیاحت کرنے والے. زمین میں چلنا پھرنا یہ بھی اللہ کے ساتھ سودا کرنے والوں کی ایک خصوصیت ہے. لیکن یہ سیر اور تفریح ہی کے لیے نہیں، صرف اچھی نیت اور اچھے مقصد کے لیے ہو یہ سفر. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو جہاد کے لیے، یا ایسے علاقوں سے ہجرت کرنا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ چھوڑ کر وہ جگہ ایسی جگہ آ جانا کہ جہاں اللہ کی اطاعت ہو سکے. دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرنا، لوگوں کی اصلاح کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے، آثار قدیمہ کو دیکھنے کے لیے کہ عبرت ہو، رزق حلال کی تلاش کے لیے. یہ سارا سفر جو ہے یہ ایک عبادت ہوتا ہے. السائحون، الراکعون، رکوع کرنے والے. رکوع میں ایک تو نماز کا رکوع بھی ہے اور دوسرا رکوع عاجزی کی علامت ہے. دین تکبر نہیں سکھاتا، لیکن افسوس کے بعض لوگوں کو اپنی دینداری کا تکبر ہو جاتا ہے. اگر وہ نماز پڑھتے ہوں تو ٹھیک، اگر تہجد بھی شروع کر دیں تو اور زیادہ تکبر بڑھ جاتا ہے. تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے تہجد پڑھ کے، نہ بندوں پر نہ اللہ پر، اپنے لیے پڑھتے ہیں. تو جو کام اپنے لیے ہے اس کا دین لوگوں پر کیوں، اس کا احسان کسی اور پر کیوں؟ اس لیے الراکعون، جھک کے رہنے والے، جھکنے والے. عاجزی، انکساری اللہ کو پسند ہے. الساجدون، سجدہ کرنے والے، نمازوں کی کثرت کرنے والے، صرف فرض پڑھ کے اٹھ جانے والے نہیں، سنت اور نوافل کا اہتمام بھی کرنے والے. واسجد واقترب،
سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ. اس احساس کے ساتھ آپ اگر نماز پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز آپ کو بوجھ نہیں لگے گی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہاں وہ بہت بڑی ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، جو اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتے، ان کو بڑی نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ دیکھیں زیادہ ہماری نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. عموماً ہم بیٹھے بیٹھے 10 منٹ گزار دیتے ہیں، باتیں کرتے کرتے کھڑے کھڑے واش روم کے اندر جا رہے ہیں، باہر کھڑے کو مل گیا، باتیں شروع کی، 10 منٹ وہیں گزر گئے. اتنے میں تو ہم نماز بھی پڑھ سکتے تھے. لیکن اصل بات یہ کہ شیطان پوری طرح گھیرتا ہے کہ اس طریقے سے یہ شخص اللہ کے قریب نہ جا سکے، اور جو اس میں کامیاب ہو جائے وہ اتنا انجوائے کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ دنیا کی کامیابی بلکہ آخرت کی، کہ اگر جنت چاہتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرو. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کیا وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں. والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی انہیں حرام سمجھتے ہیں، جو ناپسند قرار دی انہیں ناپسند سمجھتے ہیں. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں جنگ تبوک کا ایک اہم واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ تبوک، جیسا کہ آپ جانتے کہ انتہائی گرمی کی حالت میں فصلیں جب پک چکی تھی اور بہت لمبے سفر کے لیے جانے کا کہا گیا تھا، تو انتہائی مشکل ترین جنگ تھی جس میں لوگ شدید ترین طریقے سے آزما لیے گئے. اور اس موقع پر چونکہ جنگ عربوں سے نہیں تھی، عربوں سے باہر تھی، اس لیے بھی ساری قوتیں اور طاقتیں کھپا دینے کی ضرورت تھی. لیکن ہوا یہ کہ اس موقع پر 3 صحابی جن کا نام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھا، یہ صرف سستی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، کوئی خاص عذر نہ تھا. ان میں سے ایک شخص کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے، میں اپنے دل میں ارادہ کرتا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، پھر واپس آ کر سستی کر جاتا اور کہتا کہ ابھی کیا ہے، چلنے کا وقت آئے گا تو چلنے میں کیا دیر لگتی ہے. اس طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر روانہ ہو گیا. میں نے سوچا میں 1-2 دن بعد پیچھے سے جا ملوں گا، لیکن وہ وقت بھی گزر گیا. اس زمانے میں پیچھے دیکھتا مدینہ میں تو میرا دل بہت کڑتا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں رہ گیا ہوں یا تو وہ منافق ہیں یا ضعیف ہیں یا مجبور لوگ ہیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے 2 رکعت آ کر مسجد میں نماز ادا کی. لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے تو مسجد میں آ کر منافقین نے خوب عذر بہانے کیے جس کا ابھی پیچھے ذکر گزر چکا ہے. آپ نے ہر ایک کی بناوٹی باتیں سنی اور ہر ایک کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے.
کعب بن مالک کہتے ہیں کہ پھر میری باری آئی، میں آگے بڑھا، سلام کر کے بیٹھ گیا. آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو ضرور کوئی بات بنا کر بہانہ کر کے ٹال دیتا. باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں کوئی بات بناؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو آپ پر کھول دے گا. اگر میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ کو پھر ناراض کر دے گا. البتہ اگر سچ کہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہوں، لیکن پھر مجھے معافی کی امید بھی ہوتی ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ کہا. پھر فرمایا اٹھو جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. کہتے ہیں کہ میں جب چلا گیا اور جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتایا تو انہوں نے مجھے سخت ملامت کی کہ اتنا سچ بولنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی بہانہ کیوں نہ کر دیا. میرے دل میں بھی تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا، لیکن پھر فوراً ہی مجھے پتا چلا کہ ہلال بن امیہ اور ایک اور شخص نے بھی وہی بات کی ہے جو میں نے کہی ہے، تو اس پر میں اپنی سچائی پہ مزید جم گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک اکیلا اور دو 11. ایک اچھے کام کو اگر ایک کے بعد دوسرا شخص بھی کر لے تو تیسرے کو بھی ہمت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سب لوگوں کے لیے ایک طرح سے ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے پیروی آسان ہو جاتی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، لیکن میں مسجد میں حاضر ہوتا، نماز میں شریک ہوتا. جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور اس طرح دن گزرتے گئے. کہتے ہیں کہ میں اتنا تنگ ہو گیا کہ پورے معاشرے میں سے کوئی ایک شخص بھی مجھ سے بات نہ کرتا تھا. حتیٰ کہ میرے بچپن کے دوست اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس میں ایک دن گیا، ان کے باغ کی دیوار پہ چڑھ کے انہیں سلام کیا. اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہیں دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کو ان سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دے رکھا تھا. میں نے ان سے قسم دے کر پوچھا، ابو قتادہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اس سے زیادہ کوئی بات نہ کی. کہتے کہ میرے آنسو نکل آئے اور میں ایسے ہی دیوار سے اتر آیا. انہی دنوں میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور شاہ غسان کا خط ریشم میں لپٹا ہوا مجھے دیا. اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پہ ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے. تو میں نے خط کو پڑھ کے کہا کہ ایک اور مصیبت نازل ہوئی، اور میں نے اسی وقت اس خط کو آگ میں جھونک دیا. کہتے کہ 40 دن اس حالت میں گزر چکے تھے کہ حکم ملا کہ بیوی کو بھی الگ کر دو. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب دیا نہیں، بس الگ کر دو. یعنی بیوی، بچے، پورا معاشرہ سب چپ. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو اگر اتنے دن چپ رہنا پڑے تو وہ تو بولنا بھی بھول جائے. کہتے ہیں 50 دن گزر چکے تھے. 50ویں دن صبح نماز کے وقت میں اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا اور اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک کسی نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک. میں سنتے ہی سجدے میں گر گیا. میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا ہے. لوگ فوج در فوج بھاگے چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارک دے رہے تھے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی. میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبی کی طرف چلا. دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے. میں نے پوچھا، یہ معافی آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ دیکھیں صحابہ کرام کی عقل مندی. فرمایا اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ آیات سنائی. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا اور باقی سب کچھ صدقہ کر دیا، اس خوشی میں کہ اللہ نے میری معافی کر دی. کیا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ اسلام اور کفر کا معاملہ بعض اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی چھوٹی سی غفلت بھی بہت بڑے قصور میں شمار ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دین کے لیے جب قربانی کا وقت ہو، دین پر ایک بڑی آزمائش ہو، اس موقع پہ سستی کرنا اور غفلت کرنا جو ہے وہ اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پورے معاشرے کی روح سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے کہ چھپ کے تنہائی میں بھی کسی باغ جنگل میں بھی کوئی اس سے بات نہیں کرتا، یعنی مکمل بائیکاٹ، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے، ایک دوسرے ملک کا بادشاہ خط لکھ رہا ہے اور اس خط کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا ہے اور ہمیں آخرت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ایک سزا دے رہے ہیں اور وہ کتنی خوشی سے سزا سہ رہے ہیں اور اس پر کوئی شکایت بھی نہیں کرتے.
کوئی سازشوں کا بازار گرم نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں کہ لوگ جا جا کے ہمدردیاں کریں، ہاں واقعی تم پہ کتنا ظلم ہوا اور کتنے سخت ہیں اور کتنے ظالم ہیں، نعوذ باللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، کسی ایک شخص کے زبان سے بات نہیں نکلی، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا کہ آپ نے یہ سب کچھ کسی ظلم کی وجہ سے کیا ہو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ دل میں نفرت نہیں رکھے ہوئے تھے، اسی لیے جب وہ مسجد آتے تو کنکھیوں سے دیکھتے تھے اس کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی ناراضگی ہو تو دلوں میں بغض اور حسد رکھنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں بچتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب لوگ جب اللہ کی طرف سے معافی کا حکم آتا ہے تو کس طرح دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہیں اور مبارک دے رہے ہیں اور خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. تو کسی مسلمان بھائی کی خوشی میں شریک ہونا جو ہے یہ بھی ایک مسلمان کا شعار ہے. لیکن ہم سب کے لیے اس میں کیا میسج ہے کہ اگر دین کو ہماری کوئی بھی ضرورت ہو اور ہم دین کے لیے کوئی چھوٹی سی چھوٹی کوشش بھی کر سکتے ہوں تو اس کوشش میں پیچھے نہیں رہنا. ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر اللہ کی ناراضگی بھی ایسی ہو کہ پتہ بھی نہ چلے. آپ دیکھیں یہ لوگ تو خوش قسمت تھے کہ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا. اگر ہمارا ضمیر ملامت بھی کرے تو ہم کوئی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تم نے یہ کام نہیں دین کا کیا تو وہ بہت سارے لوگ بھی تو یہ نہیں کر رہے. ایک مثال کے طور پر یہاں نہیں آتے تو کسی دن گھر بیٹھ کے یہ سوچے اور بھی تو اتنی دنیا نہیں جاتی، اگر ہم نہ گئے تو کیا گناہ ہو گیا. بات گناہ ثواب کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم اس چیز کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھیں. جب ہم اللہ سے جنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں تو اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنی جان تو اس کی راہ میں لگانی ہی ہوگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کر دے. یعنی کوئی بھی شخص جو دین کے راستے میں چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف اٹھاتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان سب باتوں کا صلہ اللہ کے پاس ہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں. اب پیچھے جہاد پر بہت اکسایا گیا، قتال پر، جنگ پر، اور اس پر بہت بشارتیں دی گئیں اور جو نہ گئے انہیں سزا بھی دی گئی. تو اس پر سب لوگ اتنے محتاط ہو گئے کہ ذرا سی بھی کوئی کال آتی، چھوٹا سا اشارہ بھی ہوتا تو سب کے سب جنگ میں شریک ہونے کے لیے چل پڑتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں. دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی تھی تو اس بڑھتی ہوئی تعداد میں کام کی ڈویژن کرنا بھی آسان تھا. فرمایا کہ ہاں ایک جہاد تو میدان جنگ میں ہوتا ہے لیکن مسلمان کا جہاد کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ کیا ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں بھی جہاد کرے. اسی لیے فرمایا کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے. کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے. بلکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ جنگ لڑنے کے اہل ہیں وہ جنگ لڑنے کو جائیں اور کچھ لوگ جو علم کی خدمت کے قابل ہیں وہ کیا کریں. کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. یعنی کچھ لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کریں. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں کیا ہونا چاہیے کہ کام کی تقسیم ہونی چاہیے. کام کو مختلف فورمز پر آرگنائز کیا جانا چاہیے. اگر ایک طرف
دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ صرف وہی کام نہیں کرنے کا، کچھ لوگوں کو نظریے کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور نظریے کی حفاظت تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرمایا کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، سب تو نہیں نکل سکتے، اگر سب نکل کر آئیں تو کیسے یہ کام ہو سکتا ہے؟ نہ وہاں کا کام ہوگا نہ یہاں سب کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہونا کیا چاہیے کہ ہر بستی میں سے چند چنے ہوئے لوگ نکلیں، دین کی سمجھ پیدا کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، اور پھر واپس لوٹ جائیں اور جا کر اپنے اپنے علاقے میں باقی سب لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ وہ بھی غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں، ان کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اسی مقصد کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں۔ اصحاب صفہ کا بھی یہی کردار تھا کہ وہ پورے عرب سے مختلف علاقوں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر اس کام کے لیے مدینہ آ گئے تھے، اور ہوتا کیا تھا، ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق، کوئی چند دن رہتا، کوئی چند مہینے رہتا، کوئی کئی سال رہتا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگیاں وہاں گزار دی کہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے اور آ کر دن رات علم سیکھنے میں لگے رہے، اور پھر اس کے بعد دن رات اس کو سکھانے میں مصروف رہے۔ انہی میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے خیبر کی فتح کے بعد، اور مستقل طور پر دن اور رات ہر وقت علم حاصل کرنے میں لگے رہتے، یہاں تک کہ بعض اوقات کھانے کے لیے، کمانے کے لیے وقت نہ ہوتا، بھوک کے مارے بے ہوش بھی ہو جاتے۔ اس حد تک انہوں نے کام کیا۔ کیا آج ہم میں سے کوئی ایک مثال ایسی ہے کہ جو دین کی تعلیم میں، سیکھنے اور سکھانے میں اس قدر مصروف ہو کہ اسے تن من دھن کا ہوش ہی نہ ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نکلتے اصحاب صفہ کے لیے اور دیکھتے کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہوئے پڑے ہیں بھوک کے مارے، کہ کوئی چیز کھائی نہیں، کیونکہ تھی نہیں۔ اتنا وقت بھی نہیں لگاتے تھے کہ جا کے خریدیں، اتنا بھی نہیں لگاتے تھے کہ پکائیں، اور اگر کچھ ہوتا، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے کہ کچھ لوگ اپنی کھجوریں لا کے رکھ دیتے، کچھ دودھ لے آتے، انہی چیزوں پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہلاتے کہ ہوش تو ہے، جان تو ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ان کی زبان چونکہ فارسی بھی جانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دفعہ کہا، اشکم درد، کیا پیٹ میں درد ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، اور یہ دین کا علم یوں ہی گھر بیٹھ کے حاصل نہیں ہو جایا کرتا۔ اس کے لیے لازماً ایسے افراد چاہیے جو پوری طرح کمیٹڈ ہوں، جو قربانی کی سطح پر آ کر اس دین کے علم کو حاصل کریں، کیونکہ یہ بھی ایک فریضہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کے کچھ لوگ بھی کریں گے تو باقیوں کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی، اور اگر سبھی چھوڑ دیں گے تو باقی سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اسی مقصد کے لیے الہدا کو قائم کیا گیا، اسی آیت کو موٹو بناتے ہوئے، اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے اس ادارے کو قیام میں لایا گیا، تاکہ خواتین اکٹھی ہوں، جمع ہوں کچھ عرصے کے لیے، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے، پھر کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی جگہ میں ہوں، خواہ جاب کرتی ہوں، خواہ گھروں میں ہوں، خواہ کسی ادارے میں ہوں، خواہ کسی کھیت میں ہوں، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں۔ خود ہمارے خاندان کی ایک بزرگ خاتون تھی، بلکہ کوئی حرج نہیں بتانے میں، میری دادی ہی تھی، ان لوگوں کی زمینیں تھیں، تو اپنی زمینوں پر جب وہ ہوتی تھی تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، اور جب بھی یعنی فارغ ہوتی تو آس پاس کی عورتوں کو بلا کر درخت کے نیچے کچھ تعلیم دیتی، پھر اس کے بعد کتاب درخت کے اوپر رکھ دیتی، کسی اور چیز کو دیکھ بھال میں لگتی، پھر اس سے فارغ ہوتی، پھر تعلیم دیتی، یا خود پڑھتی یا خود پڑھاتی۔ تو اگر ایک عورت زمین پر یعنی زمینداری بھی کرا رہی ہے یا کر رہی ہے تو اس دوران اسے منع تو نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب نہ پڑھے یا کسی کو کچھ نہ بتائے، یا اس کے آس پاس جو لوگ کام کرنے والے ہیں اس کے ساتھ یا اس کے ماتحت، وہ کیا اس سے بے نیاز ہے کہ انہیں دین کی تعلیم نہ دی جائے؟ انہیں بھی دی جائے، ہر ایک کو دی جائے۔ آپ خواہ دیہات میں ہیں، کسی کھیت میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اپنے وقت میں سے کچھ حصہ نکالیں اور اللہ کی اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اسے اپنے لیے عزت کی بات سمجھے کہ اللہ نے آپ کو چنا کہ آپ اس کی بات کسی تک پہنچائیں۔ آپ دیکھیں جو کسی کا میسنجر ہوتا ہے، پیغامبر ہوتا ہے، جیسے کسی ملک کا کوئی سفیر ہوتا ہے، کتنی عزت اور کتنا مقام رکھتا ہے وہ دوسری جگہ پر کہ فلاں ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کا سفیر ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سفیر ہوتے ہیں،
اللہ کے دین کا کام آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے خوش ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا. یعنی قرآن اتنا خوبصورت کلام، ایمان والوں کے دل کی ٹھنڈک، ان کے لیے ایک بارش کا پیغام، لیکن منافق جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے نجاست کا سبب، یعنی ان کی نجاست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے کفر اور نفاق میں اور اضافہ. کہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگ سنورتے ہیں اور بہت سے بھٹک بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بھٹکتا کون ہے. قرآن تو ایک بہترین چیز ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک شربت کا گلاس ایک صحت مند انسان کو میٹھا لگے گا لیکن بیمار انسان کو وہی شربت کڑوا لگے گا. خرابی کہاں ہے؟ خود اپنے اندر. شربت میں خرابی نہیں، قرآن میں کوئی خرابی نہیں. خرابی کہاں ہے؟ ان کے دلوں کے اندر، منافقت کی وجہ سے. اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی توبہ نہیں کرتے، نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پہ شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق و رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. ابو داؤد میں حضرت ابو الدرداء سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام حسبی اللہ لا الہ آخر تک 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں اسے کافی ہوں گے. جیسے بہت سے لوگ کسی اہم چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یہ کام کیسے ہو، کوئی بچوں کے رشتے کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے، تو ان سب کے لیے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے کہ جس کو بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو وہ یہ بات صبح و شام 7 مرتبہ دعا دہرا لے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. یہی اللہ رب ہے تمہارا، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے کہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی سفارش کی امید پہ گناہ کیے جا رہے ہو؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے.
اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں با مقصد ہی بنایا ہے۔ وہی اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی۔ یعنی اگر لوگ جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتے ہیں ایسے ہی اگر ان کی برائی کی سزا بھی انہیں جلدی دے دی جاتی تو کوئی زندہ نہ بچتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اس نے یہ دنیا دی ہے عمل کرنے کے لیے اور ہمیں آزاد چھوڑا کہ اچھے یا برے میں سے جو چاہیں اختیار کر لیں، لیکن فرمایا اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے گناہ پہ ہمیں پکڑا نہیں گیا اس لیے گناہ پہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا کہ شاید اور کرتے چلے جائیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو ایک ڈھیل ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جب امتحان آتے ہیں تو نماز کی پابندی کرتے ہیں، رزلٹ آ جاتا ہے بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان جب کوئی دکھ تکلیف کا وقت آتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع، اور جب ختم ہو جائے تو فرائض سے بھی غفلت۔ ٹھیک ہے وہ رجوع تو ہو نہیں سکتا ہر وقت، لیکن فرائض تو پورے کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف آج کے دور کا مسئلہ نہیں کہ قرآن بدل دو، اس دور میں بھی یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ ہم نہیں بدل سکتے قرآن بدل دو۔ آج بھی بہت سی خواتین یہ کہتی سنی گئی ہیں کہ ہم مان لیں گے قرآن کو اگر اس میں سے 4 شادیوں کی بات نکال دی جائے، اگر اس میں عورت کی آدھی گواہی کی بات نکال دی جائے، اور اس میں فلاں اور فلاں چیز اجتہاد ہونا چاہیے اور اب نہیں ہونی چاہیے۔ اجتہاد کے نام پر قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ اجتہاد تو صرف ان مسائل میں ہوتا ہے جن کا ذکر ڈائریکٹ قرآن اور سنت میں نہیں آیا۔ اجتہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ قرآن کا ایک واضح حکم بدل دیں یہ کہہ کر کہ آج کے دور میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں تو وہ کام بھی ہونے لگے جو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے،
پھر دین پر ہی عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج کے دور میں تو انسان نے بہت سی انہونی باتوں کو ہونا کر دکھایا، جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کر دکھایا. اگر آج کا انسان چاند پہ جا سکتا ہے تو کیا وہ اس دین پر عمل نہیں کر سکتا جس کی تعلیمات بالکل سیدھی سادی ہے؟ اصل بات نیت اور ارادے کی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں تمہیں یہ قرآن کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ یکایک یہ سب باتیں میں تم سے کیوں کرنے لگا کہ مجھے اللہ نے مامور کیا ہے اس پر. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. اللہ کے علاوہ فائدہ اور نقصان کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں، نہ ولی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. فرمایا کہ یہ لوگ پھر اس کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جاتے ہیں جو کہ مالک ہی نہیں ان کے نفع نقصان کے، کیونکہ انسان پکارتا کسی فائدے کے لیے نا اللہ کو، یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے. فرمایا جب اور کسی کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں ہیں نہیں تو پکارتے کیوں ہو ان کو؟ اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کتنی کھول کے بات کر دی گئی. بہت سے لوگ جب ان کو منع کیا جائے کہ کسی قبر وغیرہ پہ مت جا کر دعا کرو، گھر میں ہی کر لو، مسجد میں کر لو، عمرہ کرنے چلے جاؤ وہاں جا کے کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہم بزرگ کی قبر پہ جا کے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں وہ آگے ہمارے لیے بات کریں اللہ سے. یہی تو بات یہاں کی جا رہی کہ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس مت جاؤ جو نفع نقصان نہیں رکھتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان سے نہیں مانگتے، ان سے تو صرف سفارش کرواتے ہیں، وہ تو قبروں میں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، بات نہیں سنتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت مجھے آپ کو بات سنوانے کے لیے مائک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پیچھے آپ بات نہیں سن سکتے. اگر آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں تو مائک کے ہوتے ہوئے بھی بات نہیں سن سکتے اس عمارت کے باہر. اور یہ صرف ہمارے جیسے عام انسانوں کی بات نہیں، کسی بزرگ کو لے لیں جس کو آپ دنیا میں سب سے زیادہ نیک سمجھتے ہوں، اور اس کو کھڑا کر لیں اندر اور خود کھڑے ہو جائیں باہر، اور باہر سے چیخیں چلائیں پکاریں اور کہیں سنا آپ نے، ہم نے کیا کہا تھا آپ کو. اور پھر آپ دیکھیں ایک ایک عرس پر، ایک ایک مزار پر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کیا کرتا ہے، ہماری بات اللہ تک پہنچائیے. ٹھیک ہے نا؟ ہزاروں لوگ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں نا، وہ اپنی بات اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں. جب انسان زندہ ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ایک وقت میں 2 لوگوں کی بات نہیں سنی جا سکتی. میں روز اس تجربے سے گزرتی ہوں. جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایک ادھر سے بات کر رہا تھا، ایک ادھر سے، میں آدھی ادھر سے سنتی ہوں، آدھی ادھر سے سنتی ہوں. اور بعض اوقات 3-4 لوگ کٹھی کوئی بات کہہ دیں تو گھبرا اٹھتی ہوں کہ او ہو، کنفیوز ہو گئی، پتہ نہیں کس نے کیا کہا تھا، مجھے کیا کام کرنا تھا. چلے آپ کہیں گے آپ کیا چیز ہیں کہ آپ کی تو صلاحیتیں ہی بڑی محدود ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو دعوت ہے کسی انتہائی انٹیلیجنٹ، انتہائی لائق، انتہائی نیک پاک بزرگ سے جس پر آپ کو یہ مان ہو کہ وہ بہت ہی نیک ہے، اس کے پاس چلے جائیں اور 10 لوگ گھیر لیں اور 10 کے 10 کٹھے بولیں اور کہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور پھر پوچھے کوئی اس بزرگ سے کہ کیا کہا، ہر ایک نے جواب دے سکتا ہے. ہم بعض اوقات ایسے کام کرنے کے لیے عقل بھی استعمال نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی کو اور کر کیا رہے ہیں اور کہاں جا کے کیا مانگ رہے ہیں. اگر ہم ان سے سفارش بھی کروا رہے ہیں تو 1000 لوگوں کی کٹھی سفارش وہ کہاں سے سنیں گے؟ جب سنیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں، کریں گے کہاں سے؟ اور آپ دیکھیں کہ آج کا دور اتنا ترقی یافتہ دور ہوتے ہوئے بھی جب بہت سارے کام آپ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بھول ہی جاتے ہیں، آپ لازماً مس کر جاتے ہیں. حالانکہ آپ لکھ کے رکھتے ہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لکھے ہوئے کے باوجود آپ بھول جاتے ہیں. مجھے وہاں سے کوئی کچھ کہہ کے بھیجتا کہ جا کے اناؤنسمنٹ کر دو، اور یقین کرے روز آ کے بھول جاتی ہوں. وہاں سے یہاں تک چند قدم کے بعد بھول جاتی ہوں کہ یہ کام کرنا تھا. تو قبر میں تو کسی کے پاس قلم بھی کوئی نہیں، پین بھی کوئی نہیں، کوئی سیکٹری بھی نہیں، کمپیوٹر بھی نہیں، کوئی ریمائنڈر ہی نہیں وہاں. ذرا عقل سے تو کام لے، کیا کر رہے ہیں لوگ؟
کوئی عقل استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عقل استعمال نہیں کرتے وہ جانور ہیں, جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. عقل میں بھی یہ بات نہیں سماتی کہ ایک شخص 1000 لوگوں کی سفارش کیسے کرا سکتا ہے, اور کس کس کی کیا سن رہا ہے وہ, کیونکہ ہر ایک کہہ رہا ہے میرے بچے کا مسئلہ ہے, میرے شوہر کا مسئلہ ہے, میرے فلانے کا مسئلہ ہے. وہ کس کس کے مسئلے سنے گا؟ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں. اور اگر آپ ان کو ہیومن نہیں سمجھتے, کچھ اور سمجھتے ہیں, تو یہ ویسے ہی شرک ہے. یہ صرف اللہ کے بس میں ہے. ایک لمحے میں کروڑوں کی دعا سن لے, صرف اس کی طاقت ہے اور کسی کی بھی نہیں. اگر ہم کسی اور کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو شرک کر رہے ہیں, اس کے اندر خدا کی صفت سمجھ رہے ہیں, جو اس سے بھی بڑا جرم ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ. کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی اللہ نے تو کسی کو اپنا سفارشی مقرر کر کے نہیں رکھا ہوا کہ فلاں فلاں اپوائنٹڈ ہے سفارش کرنے پر. ہرگز بھی نہیں, کہیں نہیں آیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کسی سفارشی کا نہیں پتا, اس نے تو کوئی اپوائنٹ ہی نہیں کیا. یہ خود سے کیسے سفارشی بن گئے؟ کس نے ان کو بنا دیا؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ابتدا میں انسان سارے ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی, تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے, اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. پھر کوئی سفارشی یاد نہیں آتا. اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگو تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزم ہیں, لوٹو پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا. دنیا کیا ہے؟ بارش کی طرح. اور آپ دیکھیں کہ جب بارش برستی ہے تو کبھی ضرورت سے زیادہ آتی ہے, کبھی کم آتی ہے, کبھی ہم چاہتے ہیں تو نہیں آتی, کبھی ہم نہیں چاہتے تو آ رہی ہوتی. بالکل دنیا بھی کبھی ہم چاہتے ہیں تو نہیں آتی, اور کبھی ہمارے پاس اس کو دیکھنے کا وقت نہیں اور وہ آئے چلے جاتی ہے. فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے یہ دنیا. جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں, یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا. یعنی دنیا آتی ہے, خوب آتی ہے, خوب آتی ہے, خوب مال و دولت انسان کو مل جاتا ہے. پھر یکا یک کیا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کوئی بات ہوتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے, اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. اور اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے, اللہ کی دعوت, آؤ میرے سلامتی کے گھر کی طرف. اب دیکھیں نا, جب کوئی آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی, فلاں نے مجھے اپنے گھر بلایا, ہوتا ہے نا. یا آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو آپ کو بہت خوشی ہوتی. یہ کیا ہے؟ دراصل محبت کی علامت ہے نا. ٹھیک, اب آپ دیکھیں اللہ جن بندوں سے محبت کرتا ہے انہیں اپنے گھر بلا رہا ہے.
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کے گھر کا نام ہے دار السلام، جنت، اپنے گھر بلا رہا ہے، آؤ میری جنت کی طرف، جہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ سیدھا راستہ اختیار کرنا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. یعنی اس جنت میں جانے کے لیے بلندیوں پہ چڑھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنا ہوگی. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید فضل للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، زیادہ. جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بدلہ اچھا ہے اور زیادہ بھی ہے. یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اور کیا چاہیے. جب وہ سب پسندیدہ چیزیں مانگ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے، اور جب اپنا آپ دکھائیں گے تو لوگوں کو سب کچھ بھول جائے گا. ہر نعمت اس کے سامنے حقیر ہو جائے گی، ہر چیز اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. آپ دیکھیں کہ بالکل ایسے ہی ہے، جس گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے نا تو دلہن کا کمرہ تیار کیا گیا، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب دلہن آتی ہے تو باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں، سب کی توجہ اس پہ ہو جاتی. تو یہ تشبیہ نہیں میں دے رہی، لیکن ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی ذات میں وہ حسن ہے کہ جس کے بعد ہر نعمت ہیچ ہے. اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا کر اور اس کا شوق دے. اور اس کے شوق میں ہم، آپ دیکھیں کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو دیکھنے کا کتنا شوق رہتا ہے، دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھنے میں بھی ایک خوشی اور ایک لذت ہے. آپ دیکھیں بچے اسکول جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو آپ ایک دم دیکھ کے کھل اٹھتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو گیا. یہ تو بچے ہیں. اور کہاں اللہ کی ذات، جس کو اللہ سے محبت ہو وہ اللہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو سکتا ہے. اور یہ بےتابی کی خاطر لوگ پھر اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے محروم نہ کرے، کیونکہ مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہ کرائیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھے جائیں گے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پہ ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. آپ دیکھیں کہ ہر کالی چیز میں سے رات زیادہ کالی چیز ہے، رات کا اندھیرا. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. یعنی قبر والوں کی جو لوگ جا کر عبادت پوجا کرتے ہیں وہ انکار کر دیں گے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یعنی جب تم ہم سے دعائیں مانگتے تھے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ کون آیا ہماری قبر پہ اور کیا مانگ رہا ہے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ کان اور دیکھنے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص سوچے. کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دوبارہ بھی کر سکتا ہے. پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ یعنی ہدایت کا رستہ چھوڑ کے پھر دوسری طرف کہاں جا رہے ہو؟
ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک اور گناہ کے جتنے کام ہیں جب لوگ ان کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں تو حقیقت میں قرآن اور سنت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اپنے خیالات اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حق خواہشات سے کہیں نہیں ملتا. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، یعنی کسی انسانی کلام کا حصہ نہیں، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خام خواہ کل پچو جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ تو گویا سن کر نہ سمجھنے والے اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ گویا بہرے ہوں، کان ہو ہی نہ. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ یعنی بصیرت نہیں، اس لیے بصارت بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. اس وقت پتا چل جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یعنی اگر قیامت کا آنا سچ ہے تو آ کیوں نہیں جاتی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اس کی مشیت پر. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے. یعنی قرآن کے بارے میں بار بار ان کا خیال ہوتا واقعی یہ سچ. اچھا آپ دیکھیں آج کل بھی بہت سے لوگ جب قرآن کی کوئی بات سنتے تو کہتے اچھا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں بات یہ کہ ہم نے نہیں پڑھا اس لیے ہمیں انوکھی بات لگتی ہے. اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پہ آمادہ ہو جائے گا. یعنی دنیا میں ہم اللہ کی راہ میں چھوٹی سی چیز بھی خرچ کرنے سے کتراتے ہیں،
لیکن اصل بات کیا ہے؟ قیامت کے دن پوری دنیا کی دولت اگر ہمیں دی جائے تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ لیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تو میں نے اس سے بہت کم تم سے مانگا تھا، لیکن تم نے وہ بھی نہ دیا، آج تم جھوٹ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ تم دینا چاہتے ہو۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، کس کو خطاب ہے؟ ہم سب کو۔ کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ واقعی صرف اب نہیں، پہلے بھی آئی ہوئی تھی، کتاب تو تھی، اور ہم سب جانتے بھی تھے کہ کتاب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل ہی ہر خیر اور شر کا مرکز اور منبع و مصدر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو گیا پورا جسم درست ہو گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل ہے۔ فزیکلی بھی اگر دل خراب ہو جائے تو آپ کا کھایا پیا باہر آ جاتا ہے، دل خراب ہو گیا ہے، کوئی آرٹری بلاک ہو جائے، کوئی اس میں شرنک ہو جائے یا پھیل جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو انسان کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، انسان مرنے لگتا ہے، دل بند ہو جائے تو کوئی جی نہیں سکتا، دل کام کرنا چھوڑ دے تو لمحے بھر کے لیے کوئی نہیں جی سکتا، چاہے اس کے لنگز ہوں، چاہے اس کی آنکھیں ہوں، چاہے کان ہوں، چاہے زبان ہو، سب کچھ ہو، دل کام نہیں کر رہا، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ برین ڈیتھ ہو بھی جاتی ہے، لیکن جب تک دل کام کرتا رہتا ہے تو مشینیں لگی رہتی ہیں کہ شاید برین پھر سے ایکٹیویٹ ہو جائے، لیکن اگر دل مر جائے تو خواہ دماغ زندہ ہو یا آنکھیں دیکھ رہی ہوں، کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دل کی اصلاح نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو لوگ بھی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں ان کے لیے پروگرام یہ ہے کہ وہ دلوں کی اصلاح کریں۔ معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دلوں کی اصلاح نہیں ہوتی، اور دلوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ جو میں کئی دن سے بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ قرآن ہر ہاتھ میں پہنچ جائے، ہر ہاتھ میں، ہر دل تک پہنچ جائے یہ کتاب، کہ یہی وہ نسخہ ہے جو دل کی بیماری کا علاج ہے، جو کچھ سینوں میں ہے اس سب کی شفا ہے۔ اور اگر دل اچھا ہو جائے کسی بھی چیز کے بارے میں، آپ دیکھیں کہ اگر دل پہ گمان اچھا ہے اللہ کے بارے میں، اتنی محبت ہوگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ وہ یاد آئے گا، اس کی یاد میں روئیں گے، پھر آپ پھر دوسری چیزیں حقیر ہو جاتی ہیں اس کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تو آپ کے نام پہ ہر چیز قربان کرنے کو دل چاہے گا آپ کا، ہر انسان سے بڑھ کر آپ کی اہمیت ہو جائے گی۔ اس قرآن سے محبت ہو جائے تو سارے علوم سے بڑھ کر اس کو اہمیت دیں گے، اسے سینے سے لگا لیں گے اور کبھی اسے چھوڑنا نہ چاہیں گے۔ اللہ والوں سے محبت ہو جائے تو کبھی ان سے غافل نہ ہوں۔ اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے، دین کی تعلیم دینے والی جگہوں سے محبت ہو جائے تو پھر انسان ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ان سب چیزوں کی طرف پھر انسان قدرتی طور پہ کھچا چلا آتا ہے، زور لگا کے نہیں آنا پڑتا۔ لیکن اگر دل میں ان کے لیے اچھا گمان نہیں اور دل میں ان کے لیے محبت نہیں تو کوئی گھول کے پلا نہیں سکتا، کوئی زبردستی کر نہیں سکتا۔ اور ان سب چیزوں سے محبت پیدا ہی صرف قرآن کرتا ہے، یہ شفا صرف قرآن سے ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے۔ اس لیے جب تک قرآن میں غوطہ زن نہیں ہوں گے اس وقت تک مرد مسلمان بن نہیں سکتے۔ ہمیں تو خیر عورت بننے کی ضرورت ہے، مرد کی نہیں، لیکن مراد تو آپ کو معلوم ہی ہے۔
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور رحمت ہے. رحمت کس کے لیے؟ مان جانے والوں کے لیے، جو اس بات کو مان لیں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منائیں. یعنی اللہ نے جو فضل کیا قرآن بھیجا، اس نے جو فضل کیا کہ اس کو سننے کی توفیق دی، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پر خوش ہو جانا چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ خوشی منانے کا موقع ہے. ہماری خوشیاں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم کسی مخصوص سال کے ہو جائیں، اتنے سال کے ہو گئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، چاہے کوئی اچھا کام کیا ہو یا نہ کیا ہو. ہم خوش ہوتے ہیں ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے، ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے اتنے سال کے ہو گئے، ہم خوش ہوتے ہیں ہم نے گھر اچھا بنا لیا، ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے نے ڈگری اچھی کر لی. اللہ نے تو ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر قرآن میں خوشی منانے کا نہیں کہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں منانی چاہیے، منع بھی نہیں کیا. خوشی کے موقع پہ خوشی منا لینی چاہیے، واقعی وہ خوشی کا موقع ہو. لیکن ہمارے ہاں عمر گزرنے پہ خوشی منائی جاتی. حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی برتھ ڈے کے کانسیپٹ پر ہی کہ انسان 1 سال زندگی کا گنوا چکا ہوتا ہے اور انسان خوش ہو رہا ہے، اسے تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں کہ شکر ہے کہ تمہاری زندگی کم ہو گئی. بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ ہے نا، کچھ لوگ کچھ اور سوچتے ہیں، میں نیگیٹو سوچتی ہوں. فَلْيَفْرَحُوا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ چاہیے کہ خوشی منائیں، اس قرآن کی نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں. کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، وہ زیادہ اچھا ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. بڑے بڑے گھر بنا کے خوش ہو رہے ہیں، یا کچھ اور بنا کے خوش ہو رہے ہیں، یا بڑی دولت کے آنے پہ یا کچھ جانے پہ خوش ہو رہے ہیں. نہیں، ہوا خیر مما یجمعون. آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کریز ہوتا ہے سکے جمع کرنے کا، کسی کو سٹیمپ جمع کرنے کا، کسی کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا، اینٹیکس جمع کرنے کا، بڑی بڑی قیمتیں دے کر پرانی زمانوں کی چیزیں خرید کر لا کے سجا کے رکھتے ہیں، ہزاروں روپیہ اس میں لگاتے ہیں. کسی کو کرسٹل جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو ہر ملک کا کوئی سوونیر کسی اہم جگہ کا اکٹھا کرنے کا شوق ہے، اور اس کو اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنا کے ہر ایک کو بھی دکھاتے ہیں، پھر خوشی میں شریک کرتے ہیں دوسروں کو. ٹھیک ہے، باقی آپ کی خوشیاں ہیں انڈیویجولی، لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، سب سے بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ کتاب اچھی ہے اس سب سے جو جمع کر رہے ہو، جو کچھ سمیٹ رہے ہو، اکٹھا کر رہے ہو، جس چیز پہ خوش ہو رہے ہو، ان سب سے بڑھ کر ہے یہ خوشی کی چیز. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس میں خوشی ڈھونڈیں اور اسے ہر چیز سے اچھا سمجھیں، اس کے لیے قربانی کریں، اس کے لیے وقت نکالیں. کہہ دیجئے، کیا تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ عورت نہ کھائے اور یہ مرد نہ کھائے، اور یہ اندھیرے میں کھائے اور یہ روشنی میں نہ کھائے. فرمایا یہ خود ہی تم نے کر لیا. ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی کہ میرے رزق کے ساتھ یہ خود ساختہ پابندیاں لگانا؟ یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اسے دین کا حصہ بنا کے پیش کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، باقی سب بھی قرآن سنتے ہیں یا سناتے ہیں، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کبھی فیل ہوا؟ بہت کم. جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو. خاص قرآن کی بات کی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھا جا رہا ہو، خصوصاً جب کوئی نبی پڑھ رہا ہو. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اس آواز پہ ہوتی. لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ آوازوں کو خوبصورت بنایا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں کبھی کی. ہاں، گانوں کی مہارت کے لیے اگر ریاض کرنا پڑے فجر تہجد کے وقت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. آپ کسی بھی گویے سے انٹرویو لے کر دیکھیں،
کتنی کتنی محنت کرتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کی کتاب میں آج تک ہم نے کتنی محنت کی، کتنا حسن بخشا اس کو. حدیث میں آتا ہے زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناؤ. لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن خوش الہانی سے نہ پڑھا، خوبصورت آواز سے نہ پڑھا. یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خوبصورت آواز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. فرمایا جس حال میں بھی تم ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ بھی تم سناتے ہو، لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، یعنی قرآن سن کے جو ری ایکشن کرتے ہو، دل تنگ ہوتے ہو یا خوش ہوتے ہو، جو نیت اور ارادے کر رہے ہوتے ہو، اس دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، تمہاری ساری حرکتیں نوٹ کرتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں لکھی ہوئی نہ ہو. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقویٰ کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اللہ کے دوست جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن جب ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق کر لیتے ہیں تو اللہ ہماری چاہت بھی دے دیتا ہے. اور جب ہم اللہ کی چاہت بھول کے دنیا کی چاہت میں، انسانوں کی یا مال کی یا چیزوں کی یا وٹ ایور کسی بھی چیز کی چاہت میں لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں تھکاتا ہوں اس میں تم کو، اور اس سارے تھکنے کے باوجود بھی ہوتا وہ ہے جو میری چاہت ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مالک اور مرضی اور اختیار تو اس کے پاس ہے. لہذا اگر انسان چاہے کہ غم اور خوف سے آزاد ہو اور حقیقی خوشی سے ہمکنار ہو، تو اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیا کرے کہ یہ اللہ نے چاہا. پھر اس کے بعد فرمایا دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. جو اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی کر لیں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہ بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پہ بناتے ہیں وہ تجھے غمگین نہ کریں. عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے غلام ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے بات سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو جنہیں متنبہ کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں.
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، کیونکہ اگر جادوگر کامیاب ہوتے تو دنیا میں کبھی کسی کے پاس کوئی بھلائی رہتی نہ، جو خوشحال ہوتا وہ فوراً ہی تباہ ہو جاتا، کیونکہ لوگ جادو کے ذریعے دوسرے کو تباہ کر کے اس کا مال خود لے لیتے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ الٹا بلیم کرنا، یہ ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگ دین کا کام کرنے والوں کے اوپر الزام تراشی کر کے ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں حق کی بات نہ پہنچائیں۔ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، ہاں مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، ساری نشانیاں دیکھ کے بھی لوگ نہ مانے، فرعون کے ڈر سے، کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ پکڑ لے گا، سزا دے گا۔ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے، لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، لوگوں کے ڈر سے۔ حالانکہ کبھی انسان انالائز کرے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ، مار ڈالیں گے، اور اگر کسی نے اللہ کی وجہ سے مار بھی ڈالا تو شہادت ہے، سو وٹ، ہزاروں درجے، لاکھوں درجے، انگنت درجے بڑی جگہ مل جائے گی۔ اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، یعنی اپنے بڑوں سے، ہر دور میں یہ خوف رہا ہے لوگوں کے اندر اپنے بڑوں کا، لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی بڑے سے نہیں ڈرتے۔ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، یہ ڈر تھا ان کا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، طاقتور تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، مسرفین میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے۔ یہ بہت دیر کے بعد یہ دعا کی تھی جب کسی طرح لوگ نہیں مانتے تھے، ورنہ پیغمبر عام حالات میں بد دعا نہیں کرتے۔ اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ مرتے وقت تو فرعون بھی مان گیا، لیکن اس وقت جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو ایمان کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن کی کتنی سچی آیت ہے جو 1400 سال سے انڈسکورڈ تھی۔ اس صدی کے شروع میں 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے اس کی ممی سے، یعنی فرعون کی ممی سے جب پٹیاں کھولی تو اس کی لاش پر نمک کی تہ پائی گئی جو کھاری پانی میں اس کے غرق ہونے کی علامت تھی، اور آج تک وہ جگہ جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پہ موجود ہے جہاں فرعون کی لاش تیرتی ہوئی پائی گئی۔
سارا لشکر ڈوب گیا. فرعون کو اللہ نے جیسے یہاں کہا کہ ہم بچا لیں گے تجھ کو، کس لیے بچائیں گے؟ تو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. اور آج اس کا جسم محفوظ ہے اور دنیا کے لیے ایک نشانی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، بادشاہ بننے والے کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں بھی اپنے نہیں ہلا سکتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ملکوں کے میوزیمز میں اس کو رکھا گیا. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب اسے فرانس لے جایا گیا تو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اس لاش کو. اس کی تصویر بھی ہے میرے پاس کہ کس طرح آپ دیکھیں تو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے. لیکن وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے. 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا کہ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو دنیا والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے. اور کئی سو سال تک وہ لاش برآمد نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا کون سا ہے. تو لوگوں نے شک نہیں کیا قرآن میں، ایمان لائے رکھے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں وہ چیز ہم سب کو دکھا دی. اچھا، اس صدی میں اور بہت سی ڈسکوریز ایسے ہوئی ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے کی تھی. ان کا جہاں جہاں ذکر آئے گا میں عرض کروں گی انشاءاللہ. لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی صدی میں بہت زیادہ ڈسکوریز کیوں ہوئی جو قرآن سے ٹیلی کرتی ہیں؟ اس لیے کہ شک بھی اس دور میں کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے. خود مسلمانوں کا اپنے دین سے اعتماد اٹھ چکا ہے اور قرآن میں اور سنت میں ڈاؤٹ کرتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پہ نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیں گے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں علیہ السلام. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سبھی مسلمان ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے. اللہ تعالیٰ زبردستی کر سکتا تھا. میرا خیال ہے اگر ہمیں اختیار ملتا کہ لوگ مسلمان ہوں یا آپ کریں یا نہ کریں تو ہم شاید ہی کسی کو پکڑ دھکڑ کے بغیر مسلمان کرتے. اس زور زبردستی سے کام لے کے ہر ایک کو ہی کر ڈالتے. لیکن یہ اللہ کی خاص صفت ہے کہ وہ لوگوں پہ جبر نہیں کرتا، اس طرح کہ جو آزادی دی ہے اسے استعمال کی صلاحیت بھی دی. پھر کیا تو ان لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پہ گندگی ڈال دیتا ہے. نجاست سے تعبیر کیا گیا اس کو، یعنی جو لوگ اللہ کی بات نہ سمجھے. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر لے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن کتنی شدید طریقے سے بات کی گئی ہے.
اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، ایک کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ عموماً لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں پر اس خیال کی تردید کی جا رہی ہے اور فرمایا کہ اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، پھر اس سے توبہ کرو تو وہ دنیا میں بھی ایک خاص وقت تک تم کو اچھا سامان دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ بات یہ ہے کہ مال و دولت یا دنیا کی نعمتیں اپنی جگہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی چیز نہیں۔ اگر ان کا استعمال اچھا ہے تو وہ متاع حسن ہے، اور اگر ان کا استعمال اچھا نہیں تو وہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، انسان کے لیے ایک عذاب ہے، خواہ بظاہر انسان ان کو کتنا بھی اپنے لیے اچھا کیوں نہ سمجھ رہا ہو۔ ایسی استعمال کی چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متاع الغرور قرار دیا، دھوکے کا سامان، کہ جس پر انسان ڈپینڈ کرتا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اچھا مال اچھے انسان کے لیے ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ اس مال کو اچھے کاموں میں لگا کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے پروگرام بناتا ہے۔ تو مال بذات خود ایک استعمال کی چیز ہے، یہ دنیا کی کوئی بھی چیز بذات خود محض ایک استعمال کی چیز ہے۔ کسی بھی چیز کا جب استعمال اچھا ہو تو وہ اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال برا ہو تو وہ بری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوالوں کے جواب۔ فرض حج کے بعد کیا سیکنڈ حج کسی کی طرف سے کرنا چاہیے؟ ہاں، اگر آپ کسی رشتہ دار کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں جس پہ حج فرض تھا تو آپ کر لیجئے، لیکن اپنا کر کے پھر ہی کر سکتے ہیں۔ کیا الکوہل والی کریمز یوز کی جا سکتی؟ پھر وہی بات ہے، پرفیوم والی بات ہی کو ذہن میں لے آئیے کہ ہر الکوہل حرام نہیں ہوتا۔ اہل اعراف کی روحیں کہاں ہوں گی؟ علیین میں یا سجین میں؟ یہ اللہ ہی کو پتا ہے، مجھ کو نہیں پتا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا، نہ میرے ذہن میں خیال آیا، اب آپ نے دلا دیا تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کہیں سے یہ معلوم کروں۔ ایک بیوہ جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، اس نے اپنا گھر بیچ کر بینک میں اپنی پوری رقم رکھوا دی جس پر اس کی گزر اوقات ہے۔ ہمارے ہاں بوڑھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ حکومت کی طرف سے، تو اب کیا وہ بینک کی آمدنی استعمال نہ کرے؟ بات یہ کہ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے۔
اور اس کو حرام کہنا ہوگا. اگر ہم اس کو حلال کہنا شروع کر دیں تو کوئی حلال کے لیے کوشش نہیں کرے گا. بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں. میں نے سنا ہے، میرے علم میں آیا ہے کہ مارچ میں ایک اسلامک بینک یہاں کام کرنا شروع کر دے گا جو المیزان کے نام سے قائم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسا راستہ آ جاتا ہے تو وقتی طور پر بکراہت اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور حلال کی کوشش کرے، لیکن جو حرام پہ مطمئن ہو جائے تو وہ درست نہیں. تلاوت قرآن پاک کرتے وقت آواز سے پڑھنا ضروری ہے یا دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ تلاوت کرتے وقت آواز سے پڑھنا چاہیے. جی ذرا بول کر پڑھیں گے تو کان بھی سنیں گے، دل پر بھی اثر زیادہ ہوگا، لیکن اگر تھکے ہوئے ہوں تو زیر لب بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں. کسی اور نے لکھا ہے، میں اونچی آواز سے تلاوت کرتی تھی، ایک عورت نے منع کر دیا، اس دن سے ڈر گئی. اس نے کہا جنت حرام ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ویسے بہت جلدی جنت حرام ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا کبھی کہ لوگ دین کے نام پہ ڈراتے کیوں ہیں اتنا زیادہ. پتہ نہیں کیا سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا محبت سے سکھایا، کبھی دھمکیاں دے کے نہیں سکھایا، اور کبھی لوگوں کو بات بات پہ جہنم کی دھمکی نہیں دی. ہم کیسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہر بات میں جہنم لے آتے ہیں، اور خود ساختہ فتوے، خود ساختہ ایڈیشن دین کا، سیلف میڈ. نظر لگنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس میں کچھ ریالٹی ہے؟ جی بالکل ہے. نظر جب اٹھتی ہے تو ریز آتی ہے نا نظر کی، اور وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا رنگ بہت خراب ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر لگی ہوئی ہے. اچھا، اب سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہو رہی ہے کہ بعض ریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسم کے اندر کیمیکل ریئیکشن پیدا کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے جس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفسیاتی علاج کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں وہ کیمیکل امبیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ بھی اثر کرتی ہے نا، اور نفرت سے دیکھیں تو وہ بھی کرتی ہے. تو اسی طرح حسد سے دیکھیں تو وہ بھی کرتی ہے. اس کا پھر علاج کیا ہو؟ مسنون علاج. دعائیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکال کے ان کی فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی ہیں، وہاں سے لے لیجئے جس کو چاہیے ہو. لیکن ہر وقت شک میں نہ رہا کریں، اس کو بھی نظر لگ گئی، اس کو بھی، اس کو ہر وقت نظر کے. بس ٹھیک ہے بچہ بہت اب نارملی رو رہا ہو وداؤٹ ریزن، سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کیفیت ہو. بعض اوقات پیار سے بھی نظر لگ جاتی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کلوننگ اللہ تعالیٰ نے کی حضرت مریم کے روپ میں بی بی مریم سے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کلوننگ کی؟ وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. ہم جو کام خود کرتے ہیں پھر وہ تسلی کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی کر لیتا ہے ہر کچھ. ہمارے لیے چیزیں نئی ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی چیز نئی نہیں ہے. ہم اس طرح کی چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے. رمضان کے مہینے میں روزے پورے کرنے کے لیے گولیاں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے جب ایک فطری رخصت دی ہے تو آپ کیوں اپنے اوپر بوجھ لاتے ہیں اور بلا وجہ اپنے آپ کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ گولیاں کھانے سے آپ کے جسم پر ایسا ریئیکشن ہو کہ جو روزے آپ رکھ رہے ہیں وہ بھی ڈھنگ سے نہ رکھے جائیں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ہوگا اور پھر دوائیاں بھی ایجاد ہو جائیں گی، تو بغیر کسی ایسی مجبوری کے، مثلا اگر آپ 3 دن کے لیے عمرے پہ جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ 3 دن ہی ایسے، تو پھر بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے خود اپنے حکیم مت بنے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سفارش کے لیے نامزد نہیں کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر کیوں کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل سے جواب قرآن میں ایک جگہ پر آئے گا. بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ شافع ہیں، آپ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کے کچھ اصول، ضابطے اور طریقے ہیں. وہ کیا ہیں؟ قرآن ہی سے بتاؤں گی آپ کو. دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی سال روزے باقاعدگی سے نہ رکھے، گنتی بھی شمار میں نہیں. اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ ایک رف سا آئیڈیا کر لیں، اندازہ کر لیں، گیس کر لیں کتنے ہوں گے، پھر اتنے آپ قضا کر لیں. اگر آپ بہت بوڑھی ہو چکے، مجھے نہیں معلوم اب آپ کی ایج کیا ہے، اس لیے میں مشورہ کیا دے سکتی ہوں. اگر آپ سمجھے کہ کسی خدا نہ خواستہ بیماری میں ہے یا بہت بڑھاپا ہے، تو ایسی صورت میں پھر فدیہ دے دیں کہ اب وہ نہیں رکھنے کے قابل. جیسے صحت مند انسان تو رکھ لے اندازے سے، بوڑھا انسان فدیہ دے دے. کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں دینی چاہیے یا ویسے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اس وقت دی جاتی ہے جب آپ کا سال ہجری کیلنڈر کے مطابق پورا ہو جائے مال پر. رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ ایک فرض کی ادائیگی 70 کے برابر قرار پاتی ہے، تو لوگ اجر کے لیے ایڈوانس دے دیتے ہیں. مثلا میری زکوٰۃ حج کے مہینے میں ہوتی ہے مجھ پہ جو ڈیو ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں ہی دے دیتی ہوں کیونکہ اس میں اجر زیادہ. 2 مہینے ان ایڈوانس دے دیں تو کوئی حرج نہیں، پہلے سے ذرا نیکی لکھی جائے گی. میں انشاءاللہ اس سال حج پر جا رہی ہوں، اس سلسلے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں سورۃ حج کے دوران، یا اس میں ایک میری کیسٹ بھی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا.
قرآن کے مطابق 1200 قمری مہینے ہمارے حساب سے زمین کے ایک دن کے معیار کے برابر ہیں. اس حساب سے یہ 299,792.458 قمری دن بنتے ہیں، جو کہ روشنی کی رفتار بھی ہے. اور اس روشنی کی رفتار کا تعین 1983 میں امریکن نیشنل بیورو آف اسٹینڈرڈز پیمائش نے کیا تھا. یہ حساب کتاب عین صورت کے مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات پہ قادر ہے جس کی رفتار بہت تیز ہے. میرا سوال یہ کہ ہم قرآن کا مطالعہ سائنسی تحقیق اور دریافت کی روشنی میں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. قرآن میں کئی مرتبہ کہا گیا کہ کائنات میں غور و فکر کرو، کیونکہ سائنس کیا ہے دراصل یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ کی چیزوں کا علم. آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص جو ہے مثلاً پتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس پیار سے کرتا ہے کہ اللہ کی تخلیق ہے اور اس کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ دراصل دین ہی کی ایک ڈسکوری کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسے اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی علم اگر اچھی نیت اور ارادے سے کرے تو سب عبادت ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں گناہ بھی کیے اور نیک اعمال بھی کیے، تو کیا ایسے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا وہاں پوری کریں اور پھر اپنے نیک اعمال کے صلے میں جنت میں ڈالے جائیں گے؟ ہمیشہ کے لیے اللہ ہی جانتا ہے. جس کو وہ چاہے بغیر حساب کے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے کے جنت میں بھیجے. دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. کس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ اس کو پتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.